बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रात के लगभग 12 बज चुके हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप जब इसको देखेंगे उस वक्त तक इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया होगा। अडियाला जेल से इस वक्त काफ़िला रवाना हो चुका है। टीवी चैनल्स पर बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब का नाम, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके कुछ बहुत से पोशीदा पहलू हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जहन में हैं, और कुछ ऐसे अनजाना खौफ है जिसका, और कुछ ऐसे वसवसे हैं जो अब उनका इजहार करती हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक प्लेयर के तौर पर मौजूद है, और इमरान खान साहब जो हैं उनका अडियाला जेल से बाहर आना उस जमूद को तोड़ता है जो पाकिस्तान की सियासत पर कई साल से जारी था। इमरान खान साहब अडियाला जेल में थे, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। शाहिद खटक साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान साहब की जो इलाज थी और जो उनकी सेहत का मामला था, जिसके लिए हम तकरीबन पिछले 4-5-6 महीने से मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि हस्पताल उनकी मुंतकिली हो, ताकि वहाँ पे उनका जो तशख़ीस है वो हो सके और इलाज हो सके। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि पाकिस्तानी कौम का महबूब लीडर आज जो है वो अस्पताल जा रहा है। हुकूमत के बयानात सुने जी, क्यों, क्या हुआ है? डराया हुआ है आपने, क्या किया हुआ है? नहीं, हमने क्या डराना है, पाकिस्तानी कौम से डरे हुए? नहीं, इमरान खान का स्टेटस तो तब्दील नहीं हुआ। इमरान खान साहब जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने अडियाला जेल से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो मुंतकिल करने का नहीं कहा। नहीं, वो देखे, आप लोगों ने ऐसा क्या कहा है उनको? क्या कोई पैगाम दिया है? कुछ बताया कि हमको बदला लेंगे? कोई नहीं, देखिए मैं एक चीज़, अडियाला जेल भेज देंगे, हमारी जगह आप जाएंगे सेल में। एक चीज़ की वजाहत कर दूं मैं। देखिए, जिन्होंने क्राइम किया हो या कोई उन्होंने जुर्म किया हो, तो जो कानून उनके लिए सज़ा देगी वही उनकी सज़ा होगी। अब बाकी तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, हमारा, हमने न पहले कभी किसी से इंतकाम लिया है और ना अब लेंगे, ना आइंदा लेंगे। ये अगर किसी के जहन में है कि इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर वो किसी से इंतकाम लेंगे, तो ये गलत तासुर है उनके मुतालिक। इमरान खान साहब जो है हमेशा से उनकी एक कोशिश रही है कि मैं इस मुल्क में अदल का निज़ाम कायम करूँ, जिधर गरीब और अमीर के लिए यकसा इंसाफ हो, और जिधर आम लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों, और जिधर पाकिस्तान एक बेहतर से बेहतरीन पाकिस्तान बन सके। ये उनकी जदोजहद है। हमारी ये कोई जदोजहद नहीं है कि हम इमरान खान साहब पावर में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर हम किसी से बदले लेंगे। चलें तेज़ और हर किस्म के सवाल करना शुरू करते हैं। इमरान खान साहब जो बाहर आ रहे हैं अडियाला जेल से और हस्पताल जा रहे हैं, डील के तहत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तो दांत निकाल दिए थे, टूथलेस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट तो इनकी मर्जी के फैसले दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट तो केस ही नहीं लगा रही। इसमें जो हम गए ना, ये जिस वीक फैसला आया, उससे पहले वीक हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब, MPs, MNA, सेनेटर्स, सलमान राजा साहब, हम सब गए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और वहीं पे सलमान राजा साहब, हमारे वकला, गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने उनको कहा कि जी बहुत टाइम गुजर गया है, आप हमारी पिटिशंस क्यों नहीं लगा रहे? सिर्फ ये एक नहीं है, 3 और भी है पिटिशंस। तो उनके लिए हम गए कि पिटिशन लगाए, आपने जो भी फैसला करना है, लेकिन पिटिशन लगाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिटिशन लगी, और इमरान खान साहब को जो उनका जायज़ हक था। देखिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिली इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब का ये हक है एक कैदी का कि वो उनको इलाज की सहूलियात दी जाए। इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि जो इसको टर्म इस्तेमाल की जा रही है कि PTI को रिलीफ मिल गया, इमरान खान को क्या पहले देखिए, मैं रिलीफ जो है वो जाहिर है कि अगर आप ये रिलीफ नहीं है ना, हुकूक मिल जाए तो आपको, हाँ, ये रिलीफ नहीं है। ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। इसा भाई, इमरान खान साहब अगर डील करना चाहते, इमरान खान साहब जब जमान पार्क में थे उस वक्त उनको ऑफर हुई, जब जनरल बाजवार में चीफ थे उस वक्त उनको ऑफर्स आई, उनको बड़ी डील्स ऑफर हुई, जेल के अंदर उनको ऑफर्स आई, और जब
8 फरवरी के बाद हम इलेक्ट हुए, पूरा हम एक निज़ाम का हिस्सा बने, MNAs बने, हमारी सूबाई हुकूमत बनी। और आपको पता है कि मैं बहुत सी चीज़ों को जानता हूँ, तो उस वक्त भी ऐसी डील्स ऑफर हुई। इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं करनी। इमरान खान साहब का एक ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मैं डिग्निटी के साथ बाहर आऊँगा, मैं इज्जत और वक़ार के साथ बाहर आऊँगा, मैं अदालतों से इंसाफ लेके बाहर आऊँगा। अगर उन्होंने डील के ज़रिए बाहर आना होता ना, तो आप यकीन माने कि ये डील मैं भी करा सकता था, ये डील मैं भी करा सकता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब डील से नहीं आएंगे। इमरान खान साहब ने अपना वारिस जो था वो पाकिस्तानी अवाम को चुना था, और उन्होंने कौम के नाम पैगाम छोड़ा था कि अगर मुझे अदालत इंसाफ ना दे, मुझे अपने अवाम इंसाफ दिलाएंगी। उनकी तकारीर है, उनकी वीडियो पैगामात है। ये कोई डील नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं है, ये एक बुनियादी हक है। आपके पार्लियामेंट में जो कॉलीग्स हैं, आपने सुना है कि वो क्या कह रहे हैं? क्या? नासिर भट्ट साहब जो हैं वो आते हैं बाहर, उनसे सवाल होता है, वो कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। किधर है हुकूमत में? नवाज शरीफ के खिलाफ तो नवाज शरीफ के खिलाफ तो साजिश उनकी बेटी और उसके भाई ने की है। नवाज शरीफ आपको किधर नजर आ रहा है? आपको कहीं नजर आ रहा है? आ रहा है। कहाँ पर? मरी जी का तो वही बस कुड्डे लाए ने उसको, अपने भाई ने और अपने बेटी ने और अपने भांजों ने। कश्मीर गए हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म कश्मीर बनने की, आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। आपके जो कॉलीग्स इस वक्त थैंक यू वेरी मच जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो आप ज़रा उनको सुने। मियाँ जावेद लतीफ़ का ये ट्वीट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि जो कहते थे कि डट कर खड़ा है इमरान खान, आज वो देखें पाँव में गिरा पड़ा है इमरान खान। इनको कहे ना, अडियाला जेल तो पंजाब हुकूमत के प्रेमिसेस में है ना। आपको पता है कि ये वहाँ पे जो भी गुफ्तगू होती है, जो भी अडियाला जेल के अंदर जो भी गुफ्तगू होती है, ये सुनते हैं। उनको क्या निकाले ना कोई ऐसी चीज। मैं चैलेंज करता हूँ बिलावल कह रहे हैं इमरान खान साहब ने कुछ काला है, वो राना सनाउल्लाह इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज की वजाहत दूं, इमरान खान साहब ना डील करेगा, ना डील देगा, ना इनारो करेगा, ना इनारो देगा। वो इस बात पे मैं आपको गारंटी करता हूं, हम इमरान खान साहब को जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब ना कोई डील करेंगे। उन्होंने ये कैद, ये मुसीबतें, ये मुश्किलात डील करने के लिए बर्दाश्त की। जो 3 साल से उसके ऊपर जो जुल्म ढाए गए, उसके खानदान के ऊपर, उसकी जोजा के ऊपर, बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर बाहर डंडे बरसाए गए, पानी फेंका गया, उनकी जमात से लोगों को अलग किया गया। हमारे इस वक्त कोट लखपत में जो पंजाब की हमारी मेन स्ट्रीम की आदत है, वो सारे पिछले 3-3.5 साल से जेलों के अंदर है। यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवल है, शाह महमूद कुरैशी, आपको पता है कि वो कैसा इंसान था, उसकी क्या पोजीशन थी। 2 दफा इस मुल्क का वो वजीर खारजा रहा है। इसी तरह उमर सरफराज चीमा, इसी तरह बाकी हमारे जितने आसिरीन हैं, हमारे खवातीन आसिरीन हैं। क्या इमरान खान साहब इसलिए जेल काटी कि वो डील करेंगे? इम्पॉसिबल है। इमरान खान साहब ने, उनका बड़ा वाज़ेह पैगाम था पार्टी के लिए भी, कौम के लिए भी, कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए बात जरूर करूंगा। उन्होंने ऑफर की कि अगर ऐसे मौसर मुज़ाकरात होते हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा, मैं जरूर बातचीत करूंगा, लेकिन डील नहीं करूंगा। देखिए डील क्या है? डील ये है कि वो बाहर आए और पाकिस्तान से बाहर चले जाए, अपने लिए इनारो ले ले कि बस जी मैं बाहर चला गया, या वो कोई ऐसी चीज़ कर ले कि जिससे उनकी ज़ात को फ़ायदा हो। बाकी इमरान खान साहब का बाहर निकलना, इमरान खान साहब की रिहाई, अगर यहाँ पे हमारी अदलिया आज़ाद होती, इमरान खान साहब के कुछ लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान अब अडियाला जेल वापस नहीं जाएंगे, अब वो बनी गाला जाएंगे? ये भी सामने आ जाएंगी चीज़ें ना। अभी 16 तारीख तक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है उसने फैसला दिया है। 16 तारीख को दोबारा बेंच के सामने हम जाएंगे, उनकी कंडीशन जो है या उनकी जो रिपोर्ट्स है मेडिकल, उनके सामने रखी जाएंगी। उसके बाद फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेहत बेहतर है या जो फैमिली है वो सेटिस्फाइड है, वो उनको वापस मुंतकिल करते हैं, वो क्या करते हैं। देखिए हमारा बुनियादी मुद्दा क्या है? हमारी बुनियादी मुद्दा यही है कि इमरान खान साहब के अगर केसेस अदालतों में लगना शुरू हो गए तो ये 2 मिनट का काम है। ये केसेस अगर इंसाफ करना शुरू हो जाए ना अदालतें,
تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اگلے دن باہر ہوں گے. عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کیا ہے؟ عدت کا کیس گٹھیا ترین. عمران خان صاحب کے دوسرا کیس کیا ہے جی؟ زمان پارک سے لاہور سے اسلام آباد ATC کورٹ پیشی کے لیے آئے, زمان پارک سے آ رہے ہیں, وہاں پہ FIR, اسی ATC عدالت سے واپس اپنے گھر زمان پارک جا رہے ہیں, ان کے اوپر FIR. کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے, عمران خان صاحب زمان پارک میں ہوتے ہیں, ان کے اوپر FIR. میں نے کوئی تقریر کر دی پشاور میں اور شاہد خٹک نے سازش کر دی, عمران خان صاحب ملوث ہے, عمران خان صاحب کے اوپر FIR. یہ سارے اس طرح سے شاہد خٹک صاحب, ہم جہاں بیٹھے ہیں نا, یہاں پر اس مقام کے اوپر پرکار رکھ کے نا 5-6 کلومیٹر کا دائرہ لگا لیں. اس دائرے کے اندر جو بات چل رہی ہے نا, وہ یہ چل رہی ہے کہ PTI کو پہلے بھی عدالت سے ان کے حق میں کبھی کوئی فیصلہ آ جاتا تھا, عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اس مرتبہ فیصلے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. عمران خان کے حوالے سے ایک ریویو کے لیے درخواست ڈالی, اس کے اوپر اعتراض لگا دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اب 5-6 چیزیں اکٹھی کر کے جو اس وقت چیمگوئیاں چل رہی ہیں اسی حلقے کے اندر, بڑے انفارمڈ لوگ ہیں, بڑی تھیریز آ رہی ہیں, آپ مجھے اس کا جواب دیں. لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ 5-6 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. پہلے سہیل بڑائی ایک کالم لکھتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جولائی کے بعد حکومت کا زوال شروع ہونے والا ہے, کیونکہ ان سے نہ حکومت چل رہی ہے, معیشت چل رہی ہے, نہ یہ سیاسی نیریٹو بنا پا رہے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا. چھوٹے صوبوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے, چھوٹے صوبے بننے چاہیے. ساتھ ہی PTI جو ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارا بھی ایجنڈا, ہم اس کے حق میں ہے کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے. پھر جو ہے وہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ پور گورننس ماڈل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی آپ لوگوں کی آ جاتی ہے لانگ مارچ کی کال, اس کے بعد یہ فیصلہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, پوری دال ہی کالی ہے. پہلی بات, آپ نے بہت سی چیزوں کے مکس اپ کر دیے. ہم سمپلی گئے لاسٹ ویک عدالت کہ جی ہمارا کیس سنا جائے. ہم گئے, ہمارے وکیل نے وہاں پہ کیس کیا, اور باقی چیز کا مجھے نہیں پتا, نہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے, نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے. سمپل جو چیز ہے وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لانگ مارچ رکوانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں, لانگ مارچ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے, سہیل آفریدی نے 3 چیزوں کے لیے کیا تھا. اس میں 2 ہمارے یہی شرائط تھے. ایک ہمارا تھا کہ عمران خان صاحب کا علاج فیملی کی موجودگی میں ہو اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہو, اور تیسرا تھا کہ عمران خان صاحب کے کیسز لگائے جائیں, ان کو سنا جائے اور اس میں انصاف کیا جائے, تاکہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو. تو 18 تاریخ کو جو فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کی جو 2 شرائط ہیں وہ مان لی گئی ہیں. بالکل ہمارے 2 شرائط. ایک شرط جو ہے جو آپ نے کیسز کے حوالے سے کہا, ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تفصیل مانگ لی گئی ہے, وہ بھی مانگنی گئی ہے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی لانگ مارچ کا جواز ختم کر دیں؟ نہیں, دیکھیں ابھی ہمارے پاس ہمارا جو آپشن ہے لانگ مارچ کا وہ انٹیکٹ ہے, اور پوری پارٹی اپوزیشن کے جو ہمارے الہی ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب, یہ سب. لیکن ابھی اگر جس وقت آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ہمارا لانگ مارچ انٹیکٹ ہے, جس کے ہم پوری تیاری بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہفتے اتوار کو 2 ضلعوں میں دوبارہ ہم اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جائیں گے, کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے ہم ادھر ہی شفٹنگ کا انتظار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے ان کو شفٹ کیا جائے. ایسے ہی فضا جب تبدیل ہوتی ہے تو آپ سے اچانک حکومت کے ڈیلیگیشن آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن, نون لیگ کا ڈیلیگیشن آ کے آپ سے ملاقاتیں کر رہا ہے, ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں چل رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے آپ لوگ ہاتھ ملا لیں گے اگر if it comes to that؟ دیکھیں, وہ تو اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس آئے تھے وہاں پہ چیمبر میں, ان سے ان کی ملاقات کی ہے, اور پیپل پارٹی کے ساتھ الائنس یا کوئی بھی چیز کرنا یہ عمران خان صاحب کی رائے سے مشروط ہے. ان کی کیا رائے ہے؟ لیکن نون لیگ کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, یا نون لیگ کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, دیکھیے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ابھی عمران خان صاحب سے جب ہم رائے لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کے متعلق عمران خان صاحب کی کیا رائے ہے. ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں لانگ مارچ انٹیکٹ ہے؟ بالکل انٹیکٹ ہے, ہم تیاری کر رہے ہیں. تو ہفتہ اتوار کو آپ دیکھیں گے دوبارہ ہم آپ کو گاڑی کی چھت کے اوپر نظر آئیں گے, اپنے پبلک کو موبلائز کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ
پلان یہی ہے کہ سندھ بلوچستان اور پنجاب کا رخ کیا اگر 16 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ تمام تفصیلات جو مقدمات کی ہیں وہ جمع کرا دی جاتی ہیں اور آپ جیسا چاہ رہے ہیں یا جس ایجنڈے کو لے کے آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے, عمران خان کی کیسز لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور عدالت میں ڈیو پروسیس آف لا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ڈیل نہیں لینی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بایو میٹرک مشین جو ہے وہ جس طرح نہیں, ہمیں وہ اڈیالہ کے گیٹ کے اوپر ہمیں بایو میٹرک مشین نہیں چاہیے. اچھا ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے پھر تو آپ کے لانگ مارچ کا جواز ختم ہو گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ٹائم کے ساتھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں. ابھی تو فی الحال عمران خان صاحب کو آج یہ شفٹ کر رہے ہیں, 12 بجے کے ٹائم قریب ہے, اگر یہ شفٹ کر جاتے ہیں ابھی وہاں پہ جب بیٹھ جائیں گے ہم ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ شفٹنگ کا پروسیس تو اس کے بعد ہی ہم یہ کوئی رائے قائم کر سکیں گے. ابھی تو فی الحال تو جو ان کا حق تھا ان کے صحت کے حوالے سے تو وہ ملا ہے. تو اڈیالہ جیل سے نکل چکے ہیں, ابھی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر انٹر نہیں ہوئے, راستے میں درمیان میں ہے جب ہم بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں کچھ مفروضوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اگر فضا تبدیل ہو جاتی, فار ایگزامپل ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ اب اس ٹرین پہ سوار ہو چکے ہیں جہاں سے تبدیلی ہوتی ہے, اور پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, بہت طریقوں سے آئی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کوئی ڈیل ہوئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل نہ ہوئی ہو لیکن موجودہ سیٹ اپ سے لوگ تنگ آ چکے ہوں, لہٰذا وہ ایک نئی چیز آزمانا چاہ رہے ہوں. کچھ بھی ہے, پی ٹی آئی اگر پاور کوریڈورز میں واپس آتی ہے, عوامی طاقت سے واپس آتی ہے, ہم سارے آپ کے اس پہ, یعنی کہ آپ یا تو 8 فروری کا الیکشن جو آپ کہتے ہیں کہ فارم 45 پہ نتیجہ تھا وہ سامنے آ جاتا ہے, یا فریش الیکشن ہو جاتا ہے. ابھی فریش الیکشن ہونے چاہیے, ابھی فریش الیکشن ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز پاکستان سے باہر جانا چاہیں گے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دبئی جانے دیا جائے, کوئی چاہتا ہے کہ مجھے لندن جانے دیا جائے, آپ لوگ جانے دیں گے؟ دیکھیں ابھی وہ کیوں جانا چاہیں گے, پہلا سوال تو یہ ہے. پہلے بھی جانا چاہتے تھے, ان کی فیملی رہتی ہے, ان کے تو گئے ہیں, بہت سے پہلے بھی گئے, ابھی بھی جا سکتے ہیں, اس وقت بھی جا سکتے ہیں. روکیں گے نہیں کسی کو؟ نہیں, ہم نے دیکھیں ہم نے کوئی پولیٹیکل ریونج نہیں لیں, کوئی پولیٹیکل ریونج نہیں لیں گے. ہم ملک کی بہتری کے لیے کریں گے. اچھا, آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کون کون رہے گا ملک میں؟ ملک میں سب رہیں گے انشاءاللہ. عمران خان صاحب ایک نہیں, نون لیگ کے ہمیں ایک خوشحال پاکستان بنائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ پاور میں آ جاتے ہیں دوبارہ, میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ, ان کی فیملی میں سے کون کون ہے جو پاکستان میں رہنا پسند کرے گا, کون پاکستان میں نہیں ہوگا؟ یہ تو ابھی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ادھر رہنا چاہتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں. یہ تو میں ابھی آپ کو نہیں پریڈکٹ, نہیں, ایک اندازہ بھی تو ہوتا ہے نا. میں آپ کو اس لیے نہیں پریڈکٹ کر رہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو جدوجہد لڑ رہے ہیں اس ملک کے اندر, وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہے. ہم نے ایک وہ پاکستان بنانا ہے جو ایک عظیم پاکستان ہو, جس میں ترقی ہو, جس میں عام لوگوں کی خوشحالی ہو, جو پاکستان بہتر پاکستان بنے. اگر ہم ان چیزوں میں ابھی سے اٹ گئے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے گا تو ہم اب اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اگر کسی نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا تو انشاءاللہ کسی کو ہم 28ویں آئینی ترمیم اگر آتی ہے, آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو آپ لوگوں نے بڑا بھرپور ریزسٹ کیا تھا, جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, جو اس کے لیے پاپڑ بیلے گئے, بڑا مشکل سے وہ کام ہوا. 27ویں آئینی ترمیم نسبتاً آسانی سے ہو گئی. 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ اگر آتی ہے اور چھوٹے صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے اس میں, تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اس پہ؟ اس حکومت کے ساتھ کسی بھی لیول پہ نہ ہم کوآپریشن کریں گے, نہ کسی بھی لیول پہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. لیکن چھوٹے صوبوں کے فیور میں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے ہمارا جو مینیفیسٹو تھا یا عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی چھوٹے صوبوں کے حوالے سے, وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر اس ملک میں صوبے بننے چاہیے. جیسے بھی آپ ہمارے جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ صوبہ بنے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے ہزارہ صوبے کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, لیکن گو کہ اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تو ہے نا. اسی طرح اگر آپ اندرون سندھ کو دیکھیں, اندرون سندھ بہت بڑا ہے, تو انتظامی طور پہ وہاں پہ کوئی ایسے یونٹس بنتے ہیں جس سے وہ علاقے ترقی کرتے ہیں, یا پنجاب میں یا بلوچستان میں
ہم چاہتے ہیں کہ انتظامی طور پہ بنے، لیکن لسانیت کی بنیاد کے اوپر اور فرقواریت کی بنیاد کے اوپر ایسی چیزوں کو پی ٹی آئی تحریک انصاف نہ عمران خان صاحب بالکل سپورٹ کرتے تھے، نہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا. تو چھوٹے صوبے کے حوالے سے بالکل یہ ہمارے پارٹی کے منشور میں بھی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ بنے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط بھی ہو، اور جن علاقوں میں کم ترقی ہوئی ہے تاکہ ان علاقوں میں ترقی ہو. جیسے پنجاب کا پورے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ صرف لاہور کے اوپر لگ رہا ہے. آپ کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ آپ کے طارق فضل چودھری غالباً موجود تھے. کل والے پروگرام میں طارق فضل تھے یا اس سے؟ طارق فضل چودھری نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا سرکاری ہسپتال میں علاج ہوگا، وہاں نہیں ہوا تو شفا میں ہوگا، اور ان کو وہاں پر بھی نہیں ہوتا تو باہر بھیجنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو اگر کہا جاتا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں علاج کے لیے، عمران خان صاحب جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ باہر اس نے جانا نہیں ہے. اپنے عمران خان صاحب کو نہیں سنا وہ کیا کہتے تھے کہ میرا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے، نہ ان کے کوئی فائر جائیدادیں ہیں، نہ کوئی ان کے فلیٹس ہیں، نہ کوئی ان کے وہ باہر جا کے کریں گے کیا؟ جس لیڈر کا جینا مرنا سب کچھ ادھر ہے، پاکستان کے اندر ہے، اور آپ اس کو کہہ کے انٹرویوز دیں گے. عمران خان اس وقت انٹرنیشنل سٹوری ہے، نیشنل میڈیا پہ عمران خان کی بات تو اس سے تو اچھا تھا کہ وہ جب کرکٹ سے ریٹائرڈ ہو گئے تو اس کے بعد کمنٹری کر دے. سب سے اچھے کمنٹریٹر ہوتے، پیسہ بھی کماتے، ایڈز بھی کرتے ٹی وی کے اوپر، اور کوئی ایشو بھی ان کو لینا ہوتا. ابھی دیکھیں عمران خان صاحب ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب نے یہ مشکل ترین 3-4 سال گزارے ہیں. حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. دیکھیں وہ تو جو یہ حکومت ہے یہ آئی فارم 47 کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے آئی ہے، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہے. ہم تو ہر دن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ والا دن آخری دن ہو، ان سے پاکستانی قوم کی نجات دلائیں. ہم یہ ہماری جدوجہد ہے اس حکومت کے خلاف. کل ہو آج ہم ان کو ہٹا دیں اس حکومت سے. نہ ان سے معیشت چل رہی ہے، نہ ان سے ملک چل رہا ہے. پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ لیں، مہنگائی آپ دیکھ لیں، ان کی گورننس دیکھ لیں. پوری دنیا میں پاکستان کو انہوں نے تنہا کر دیا ہے. شہباز شریف 2027 میں وزیر اعظم ہوں گے. یہ کون سا سال ابھی چل رہا ہے؟ 26. نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ. کل آپ نے یہ کہا کہ بلاول کے نام پہ کراس لگ چکا. آگے جائیں. یہ کہاں سے آیا تھا؟ آگے جائیں بس. اس پہ کبھی بلاول کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ٹک ٹاک الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، آپ بلاول کے نام پہ کراس لگا رہے ہیں. بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. بلاول کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے اوپر نتیجہ کچھ اور تھا. سارا کندھا. پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نہیں جیتے تھے، نون بھی نہیں جیتی تھی، آزاد لوگ جیتے تھے زیادہ. وہ آپ کے فیور میں اتنے بیانات دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کراس. میں نے تو خلاف کوئی بیان نہیں دیا. میں نے تو خبر دی ہے. غلط بھی ہو سکتی ہے، رومر بھی ہو سکتی ہے، بلف بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن میں نے دی ہے. اور وقت کے ساتھ پھر پتہ چلے گا ان چیزوں کا. ابھی میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارا اپنا جو لانگ مارچ ہے. عمران خان صاحب کی تقاریر میں انہوں نے بہت مرتبہ یہ ریڈ کراس، ریڈ بیریئر اور اس کا تذکرہ کیا. چلے بلاول پہ کراس لگا یا نہیں، یہ ایک علیحدہ سوال ہے جس کے اوپر ابھی آپ تبصرہ نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کے اوپر جو کراس لگا تھا وہ کراس مٹ گیا. عوام نے مٹھایا ہے. 8 فروری کو مٹ نہیں گیا تھا کہ انہوں نے کراس لگایا عمران خان صاحب کے اوپر. ووٹ کے ذریعے پاکستانیوں نے کراس مٹا دیا. ایک تھیوری اور ہے شہر اقتدار میں، کسی قومی کنسنسس، کسی نیشنل کنسنسس، کوئی قومی حکومت یا اس قسم کی ایسا کوئی سٹیپ ہوتا ہے. آپ عمران خان صاحب کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں نہیں ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا اس پر رد عمل کیا ہوگا اگر ایسی کوئی تجویز سامنے رکھی؟ ابھی اگر شفاف الیکشن کے لیے کوئی چیز بنتی ہے جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے، یہ ملک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں، ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جائیں، تمام ادارے اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے کے اوپر راضی ہوں، ایسی کوئی چیز ہو جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ساتھ بھی دیں گے اور عمران خان صاحب کنونس بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صرف باہر آ جائے اور کوئی قومی حکومت بن جائے اور ایسی چیز ہو جائے،
تو نہ یہ ہم مانیں گے، نہ قوم مانے گی، نہ عمران خان صاحب مانیں گے۔ اب کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ہاسپٹل سے آنا شروع ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہر اقتدار میں فضا تو تبدیل ہوئی ہے۔ آپ لوگ بڑا آپ لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ آپ جس طرح سے آپ حشاش بشاش ہیں، میں بتا رہا ہوں رات کو 12 بج چکے ہیں، اور 12 بجے جو ہے وہ شاہد خٹک صاحب بڑے فریش بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ نہیں، وہ اصل میں آپ کبھی اپنا ہونٹ کاٹتے ہیں اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے، نہیں، کبھی آپ چہرے کے رنگ ڈھنگ کچھ اور ہو گئے ہیں۔ وہ اصل میں آپ کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، ان کی ہنسی نہیں ختم ہوتی، ہر وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں یہ 8 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کے علاج کا ایشو۔ دیکھیں ان کی جب آنکھ کا مسئلہ بنا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں مار کہاں پڑی، اسپیشلی ہمارے چیف منسٹر سہیل آفریدی، ہم سب کے اوپر ہمارے خلاف کیمپینیں چلائی گئی، ہمارے خلاف بڑا کچھ کہا گیا، بڑا کچھ کیا گیا، ہمیں بڑا ڈیمورلائز کیا گیا، لیکن اللہ الحق ہے ہم نے بڑی استقامت کے ساتھ اور اپنی جو جدوجہد تھی وہ ہم نے جاری رکھی، اور عمران خان صاحب کی بہنیں اسپیشلی انہوں نے بڑی جدوجہد کی اس معاملے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا علاج ہو سکے، اور جب ان کا علاج ہوگا تو یہ اس وقت ہم اس کو کامیابی کی پہلی سیڑھی سمجھتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ شاہد خٹک صاحب کو لگتا ہے کہ عبور کر لی ہے، وہ سر کر لی ہے، اس کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری سیڑھیاں اور بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے سارے اہداف حاصل کریں گے۔ دیکھتے ہیں جی، اس وقت شہر اقتدار میں فضا تو کم از کم ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ تبدیل ہو چکی ہے۔ حکومت کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے چہرے اترے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ خوف کا، کچھ پریشانی کا، کچھ سراسیمگی کا، کچھ اس قسم کا تاثر کہ کسی ایک اندیکھی چیز کا جیسے خوف آپ کے اوپر طاری ہو چکا، اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں ان کے چہرے کے اوپر ہمیں خوشیاں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے، کیونکہ یہ کہانی پاکستان کی جو سیاست کی کہانی ہے، اس میں بھی بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں۔ خاص طور پر میرا خیال ہے کہ اگلا 1 مہینہ اس حوالے سے بہت اہم ہونے والا ہے، اور اس دوران بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔